औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे नाज बरदारियाँ स्पेशल में देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि नाज बरदारियाँ का एक ख़ास स्टाइल है। मेरे साथ को होस्ट होती हैं, वो प्रोग्राम को आगे चलाती हैं ईशा रहमान। लेकिन आज का प्रोग्राम जो था, आज यकम मुहर्रम का आगाज़ हो गया, तो आज हमने नाज बरदारियाँ का पैटर्न चेंज किया। मोहतरम नाज़रीन, जैसे ही यकम मुहर्रम शुरू होती है, मुहर्रम का आगाज़ होता है, तो हमारे कानों में नोहे, सिसकियाँ, आहो वक़ा की आवाज़ें गूंजना शुरू हो जाती हैं। मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है, लेकिन पहली तारीख से ही हमारी आंखों के सामने खूनी मंजर, शहादतों के तवील सिलसिले ये हमारी आंखों के सामने होते हैं। हमारे कानों में आहें होती हैं, सिसकियाँ होती हैं और नोहे होते हैं। यकम मुहर्रम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का दिन है। आज के दिन दामाद रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो जानशीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और खलीफातुर रसूल भी हैं, आपकी शहादत का दिन है। मोहतरम नाज़रीन, ये इस्लाम का पहला महीना और इस्लामी महीने का पहला दिन है, और आज हम एक ऐसी हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के बाद एक मुंतशिर कौम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब मैंने मुंतशिर कहा तो मैं किनको मुंतशिर कह रहा हूँ? जाहिर है कि वो लोग सहाबी रसूल थे जिनके बारे में मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी वफ़ात जो है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को कायनात से चले गए, तो आप जानते हैं कि एक खिलाफत का एक तस्फिया जो तय करने के लिए बनी सकीफ़ा में इकट्ठे हुए, वहाँ पे तय पाया, तलवारें निकली, और उसके बाद मुसलमानों के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात रहे। उन इख्तलाफ एक टुकड़ों में बटी हुई कौम, या यूँ कह लीजिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा वक्त जानशीन रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद खिलाफत को संभाला, और वो वक्त मुसलमानों की तारीख का क्रूशल तरीन वक्त था। बहुत कुछ होने वाला था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने उस वक्त खिलाफत को संभाला और अपनी पूरी सियासी बसीरत को लगा दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इकट्ठा करने में, उसकी फलाह बहबूद में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की खिदमात का अगर जिक्र किया जाए तो एक छोटे से प्रोग्राम में आपकी खिदमात का अहाता नहीं किया जा सकता। आज मैंने 2-3 नुकात सिर्फ आपके सामने रखने हैं, और उनमें से कोशिश करूंगा वो नुकात जिनको लेके हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कसरे शान करते हैं, उनकी सियासी खिदमात को भी भुला देते हैं, उनका जिक्र बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब खिलाफत संभाली तो आप जानते हैं कि फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन को लेके आगे बढ़े, और 22 लाख मुरब्बा मील जो थी वो ममलकत थी मुसलमानों की, और ये सारी की सारी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासी बसीरत और माहिराना जंगी हिकमत अमली का नतीजा थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आप देखिए कि आपने बेशक जंग की, और सारी की सारी जंगें जो थी वो फतूहात पे मबनी हैं, लेकिन आप देखिए ये चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैटर्न बनाए थे जंग के, कि जब आपने हमला करना है तो पहली बात सबसे पहले उन्हें दावत देनी है दीन की, उन्हें कहना है कि इस्लाम कबूल कीजिए, और उसके बाद जब नागुज़ीर हो जाए जंग करना तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरामीटर मुकर्रर किए कि नंबर 1, ख़वातीन पर हमला नहीं करना, बुजुर्गों पर हमला नहीं करना, छोटे बच्चों पे हमला नहीं करना, और बीमारों पर हमला नहीं करना। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, और किसी का ज़री रकबा उसको ख़राब नहीं होने देना, जानवरों पर हमला नहीं करना। ये पैरामीटर मुकर्रर किए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा दौर, ये चैलेंज है इंसानियत के लिए। आप गौर कीजिए कि क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी एक कानून की खिलाफ वर्जी की हो, किसी एक कानून को तोड़ा हो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया? इसके बावजूद फतूहात है कि उनका सिलसिला ना रुकने का नाम लेता है। फिर मैंने कहा कि छोटा सा प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारी बातें करनी है। हमने 10, 15, 20 मिनट में कितनी बातें कर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हुक्मरान हैं
ایک بڑی سلطنت ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہے، اور ڈاک کا سب سے مؤثر نظام، آج تک اس سے بہتر نظام نہیں آ سکا ڈاک کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تشکیل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سرائیں بنائیں، حضرت عمر ہاسپٹل اس دور میں پہلی دفعہ بلدیہ کا محکمہ قائم ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کس دور میں ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور وہ دور جب میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، مسلمان جو تھے ان میں اختلافات دن بدن فزوں تر ہوتے جا رہے تھے، بڑھتے جا رہے تھے، وہ دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں سیاسی بصیرت کا اتنا کام لیا سیاسی بصیرت سے کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے اتنے آگے گئے کہ آج بھی پورے یورپ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیاسی بصیرت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہم لوگ تو، ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے درمیان تو ہے نا، ہم نے کچھ روایات کو لے کے اختلافات پا لیے، پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اہل بیت بالخصوص حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کبھی بھی ایک لمحے کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ 2-3 واقعہ تو ابھی ہم اس سے پہلے اسٹوڈیو میں ہمارے دوستوں میں کے درمیان یہ بات چل رہی تھی کہ آپ نے وہ روایت سنی اور متعدد مرتبہ سنی، اپنے سنی علماء سے بھی سنی اور اہل تشیع جو ہے ان سے بھی سنی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادگان جو تھے، ان کے بچے جو تھے وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، جو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہوگی کہ بچوں میں تو تکار، ان شہزادوں میں تو تکار ہوگی۔ تو کسی ایک شہزادے نے امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو، ہم تو شہزادے اور تم تو ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بچوں کو یہ بات تھوڑی ناگوار گزری، تو وہ بھاگ کے اپنے ابا جان کے پاس ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا آج تو عجیب بات ہوگی، دیکھ لیجئے حسنین کریمین نے ہمیں اپنا غلام قرار دیا اور خود کو شہزادے کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس پہلو بیٹھے تھے انہوں نے پہلو بدلا کر، لیٹے تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا بیٹا یہ لکھوا کے کیوں نہیں لائے، جاؤ بھاگ کے جاؤ، جا کے حضرت امام حسن امام حسین سے یہ لکھوا کے لاؤ کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر وہ لکھ دیں کہ ہم غلام ہیں، سمجھو کام بن گیا۔ حضرت عمر نے اپنے پورے دور اقتدار میں ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت علی کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور ہماری تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ فرمایا کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر علی میری رہنمائی کے لیے موجود نہ ہوتے، اگر میری مشاورت کے لیے حضرت علی موجود نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ یہ متعدد مرتبہ فرمایا، ایک دفعہ نہیں فرمایا۔ اور پھر ایسا ہمیں کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ جتنے بھی شرعی فیصلے تھے اور انصاف اور قانون کے جتنے بھی فیصلے تھے وہ حضرت علی کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان کے درمیان کوئی ایسی فضا تھی کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے نفرت اور کینہ رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر تو اتنا احترام کرتے ہیں حضرت علی کا، ہر چند کے حضرت علی آپ دیکھیے عمر میں ان سے بہت چھوٹے تھے، لیکن حضرت عمر نے ہمیشہ انہیں فوقیت دی، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ہمارے دونوں طبقوں کی کتابوں میں، اہل تشیع کی کتب میں بھی یہی موجود ہے اور اہل سنت کی کتب میں یہی موجود ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کو ہمیشہ پریفرنس دی اور انہی سے مشاورت کی اور ان سے رہنمائی لی۔ تو ہم لوگوں نے یہ جو اختلافات گھڑ لیے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بنو امیہ کے دور میں ایسے کون کون سے واقعات رونما ہوئے اور کون کون سے ایسے واقعات اور روایات گھڑ لی گئیں کہ آج تک ہم ان میں الجھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر سے بہت نفرت کرتے تھے اور حضرت عمر ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ میں نے اہل بیت کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، جبکہ ہمیں ان کے ادوار کا اگر غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں اور مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر تو حضرت علی کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام انہوں نے ایک لمحہ کے لیے کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں کیا حضرت عمر کو، ان کو بہت برتری دی، انہیں بہت عزت دی، انہیں احترام دیا۔ لیکن ہم نے کبھی بھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر نے جو انہیں علمی فضیلت دی حضرت علی کو، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ان کے درمیان تو یہ میٹر تھا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عمر نے کبھی شہزادوں کے ساتھ بھی نہ اپنے بچوں کا تقابل کیا نہ اپنا تقابل کیا۔ تو یہ ہے ان کے درمیان معاملہ۔ تو ہم لوگوں نے اختلافات کو اس قدر بڑھا لیا کہ آج ہم حضرت عمر کی شہادت کی جو بات کرتا ہے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ محرم شروع ہے، اس میں تو صرف حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کا ذکر ہونا چاہیے، اور جو بندہ حضرت عمر کی شہادت کا ذکر لے کے بیٹھ جائے اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں جتنی خدمات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے وہ تو پیغمبر تھے،
آج ان کا ذکر نہیں ہو رہا. پیغمبر، ایک تو بات یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم یہ مسلمان پوری دنیا کو بتانے کے لیے کوشاں ہیں اور پورا اپنا ٹل لگا رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت نہیں کر سکے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ساتھی جو تھے وہ بس ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے. ہم یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں بھائی ان میں جتنی محبت تھی، جتنی ایک دوسرے میں ان میں بھائی چارہ تھا، اس کی تو مثالیں کہیں نہیں ملتی. انہوں نے تو اپنی ایک دوسرے کو بیٹیاں تک نکاح میں دے دی، اتنی محبت تھی ایک دوسرے سے. تو ان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ ایک دوسرے سے خلاف سازشیں کرتے تھے میری سمجھ سے بالا ہے. آج شہادت عمر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرین انصاف نہیں ہے. وہ عمر جو عدل و انصاف کے پیکر ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ان کی شہادت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ نواس رسول کے ساتھ جتنا ظلم، جتنا تشدد ان کے ساتھ ہوا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. بھائی وہ تو کون اس سے انکار کرے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کیا یکم محرم کو اگر ان کی شہادت ہوئی ہے تو اسے اس لیے درگزر کر دیا جائے، اگنور کر دیا جائے، صرف نظر کر دیا جائے کہ چونکہ یکم محرم میں ان کی شہادت ہوئی ہے اور محرم جو ہے وہ امام حسین سے منسوب ہو گیا ہے تو اس لیے ان کا ذکر بھی نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ظلم کی بات ہے. حضرت عمر کی خدمات اتنی ہیں کہ آج کے پروگرام میں اگر میں ان کا ذکر شروع کروں تو یہ پروگرام بہت چھوٹا ہے، میری زندگی بہت چھوٹی ہے. حضرت عمر کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. بس ایک دو باتیں کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. آج ہم اگر دیکھیے یورپ نے باقاعدہ انہیں پڑھایا جاتا ہے، حضرت عمر کی سیاسی پالیسیوں کو پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ نے اپنی مملکت کو، ایک بڑی مملکت کو بہترین انداز میں چلانا ہے تو آپ کے پاس کیا پیرامیٹر ہوں گے؟ بھائی قرآن و سنت نے تو رہنمائی کی، لیکن ایک بڑی سلطنت ہے، پریکٹیکلی کیسے چلایا یہ سیکھنا ہے تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اقتدار کو پڑھنا پڑے گا، ان کے دور خلافت کو پڑھنا پڑے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں کیا کوئی ایک شخص ایسا تھا جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو؟ ان کے دور میں کوئی ایک شخص ایسا تھا جو گلی گلی گھوم رہا ہو کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا؟ آپ ذرا غور کیجئے. اچھا چلیے، آپ نے اختلافات بڑھا دی ان کے درمیان، آپ نے کہا کہ ان کے درمیان بڑے اختلافات تھے، حضرت عمر حضرت علی کے گھر کا جا کے انہوں نے دروازہ جلا دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی بنائے. بھائی ان کو ایک سائڈ پہ رکھیے، ٹھیک ہے ہو گیا، آپ نے کہا میں نے مان لیا. لیکن مجھے حضرت عمر کے دور کا ایک واقعہ کوئی بتائیے، وہ عمر جو کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھوکا پیاسا مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں اس کا حساب دینے والا ہوں. کوئی ایک بتائے کہ حضرت عمر کے دور میں کوئی کتا بھی فرات کے کنارے بلکتا ہوا پیاسا مرا ہو. یہ ہیں حضرت عمر، اور انسان تو بہت دور ہیں. تو ان کا ذکر نہ کرنا، ان کی شہادت کا ذکر نہ کرنا، ان کی سیاسی خدمات کو، ان کی ملی خدمات کو اگنور کر دینا یا ان کا ذکر نہ کرنا، میں کہتا ہوں کہ عدل و انصاف کے پیکر حضرت عمر کے ساتھ نا انصافی ہے، یہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے. اتنی بڑی ریاست، آج ہم ریاست پاکستان کی بات کریں، میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ہم ان گنت مسائل کا شکار ہیں. سیاسی طور پر تو بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اس کو پیرامیٹر بنا لیں، اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کی مملکت میں، مملکت خدا داد پاکستان میں ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو فاقے سے مرے، جو بے روزگار ہو، جس کو یہ پریشانی ہو کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا. آج اس مملکت خدا داد میں روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، مہنگائی ہے کہ بڑھتی جاتی ہے. اور ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے ذرا سوچے کہ حضرت عمر کا کردار کیا ہے. انہوں نے ریاست مدینہ بنائی، اور وہ ریاست مدینہ صرف مدینہ کی حد تک نہیں تھی، 22 لاکھ مربع میل کو ریاست مدینہ بنا دیا. جہاں بھی جائیں آپ کو ریاست مدینہ نظر آئے گی، وہی کچھ وہاں ملے گا آخری کنارے تک بھی جو مدینہ میں تھا، وہی عدل و انصاف، کہیں ملاوٹ شدہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو یہ عمر ہے. تو آج آپ پاکستان کو، اگر ہمارے حکمران حضرت عمر کو اپنا آئیڈیل مان لیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. خواتین و حضرات، آج میں جو ناز برداریاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ بات میں کیے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ بات کر کے میں آگے جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا خلیفہ دوم، محسن انسانیت، محسن عدل و انصاف، محسن اسلام حضرت عمر پر. ہمارے پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں
وہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں اقتدار دیا گیا تو ہم یہ کر دیں گے، اگر ہمیں اقتدار دیا گیا تو ہم یہ کر دیں گے۔ ناظرین، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں دی، کسی کی توجہ گئی نہیں اس طرف۔ حیران کن انکشاف کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ سب کچھ، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس وقت پاکستان میں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو برسر اقتدار نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے، اس ملک میں ہوتا تھا ایک دو جماعتیں اتحادی حکومت بن جائے، زیادہ سے 5 جماعتیں ہوتی تھی، باقی ساری جماعتیں جو ہوتی تھی وہ اقتدار سے باہر ہوتی تھی۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ وہ جتنی بھی بڑی جماعتیں قابل ذکر، ویسے تو یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہے نا، ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ہزار سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، اور ان کا اپنا قائد بھی جو ہوتا ہے وہ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا، ان کا ذکر نہیں کر رہا۔ وہ جماعتیں جو اسمبلی میں جن کی صرف ایک سیٹ ہے، بس صرف ایک نشست ہے، تو غور کیجئے جن کی اسمبلی میں صرف ایک نشست ہے، قومی میں یا صوبائی میں، اس وقت سارے کے سارے برسر اقتدار ہیں۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، صدر پاکستان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، پاکستان کا سب سے بڑا منصب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وفاق میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں ہے۔ وفاق میں مملکت کا سب سے بڑا عہدہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ اچھا، مسلم لیگ نون یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا اس وقت حکومت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم ڈلیوری اس لیے نہیں کر سکتے، ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ چیف ایگزیکٹو ریاست کا جو ہے اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم آف پاکستان ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، وہ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ مسلم لیگ نون یہ نہیں کہہ سکتی، وزارتیں چھوڑ دیجئے کہ کتنی وزارتیں کس کے پاس ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم برسر اقتدار نہیں ہے، تو پورے کا پورا صوبہ ان کے پاس موجود ہے۔ وفاق میں سب سے اہم وزارتیں ان کے پاس ہیں۔ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے جو چیئرپرسن ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس وقت وہ وزیر خارجہ ہیں، یعنی کہ اہم ترین عہدوں پہ ہیں۔ تو باقی اچھا، مولانا فضل الرحمان، ان کے چونکہ وہ خود اسمبلی کا خود تو وہ رکن اسمبلی منتخب نہیں ہو سکے، لیکن ان کے بیٹے اور ان کی پارٹی کے لوگ وہ وفاقی وزراء ہیں۔ اسی طرح آپ غور کیجئے ایم کیو ایم، کیا وہ اقتدار سے باہر ہے؟ پنجاب میں دیکھیے پی ٹی آئی ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ہے۔ آپ ذرا اس کینوس کو وسیع کیجئے گا، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ دیکھیے گا کہیں نہ کہیں وہ اقتدار کا حصہ ہے۔ کاف لیگ 10 نشستیں ہیں، اور اس وقت صوبہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، وہ جناب پرویز الہی ہیں۔ وفاق میں جو ایک حصہ جس دھڑے کو وہ تسلیم نہیں کر رہے، چوری سالک صاحب، ان کے پاس اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر کے اختیارات ہیں اور وہ وفاقی وزیر ہیں۔ تو کوئی ایک بندہ تو ایسا بتائیے جو الیکٹ ہو کے کسی جماعت کا ایک رکن صرف اسمبلی میں آ گیا اور اس وقت اقتدار میں نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے پاکستانی قوم کتنی بدقسمت قوم ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں اور کم از کم ایک سیٹ جیت جاتی ہیں یا جیت چکی ہیں، تو وہ اس وقت سارے کے سارے حکومت میں ہیں۔ کہیں وہ اپوزیشن میں بہت تکڑے ہیں اور کہیں نہ کہیں وفاق میں یا کسی صوبے میں وہ وزیر ہیں، وزیر سے کم عہدے پر نہیں ہیں۔ کسی ایک پارٹی کا کوئی ایک بندہ وزیر سے عہدے سے نیچے نہیں ہے وہ۔ تو سارے مل کے، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، ساری پارٹیز مل کے انہوں نے ملک کو دیوالیہ کر دیا، ملک کو، عوام کو کچھ ڈلیور نہیں کر پائے۔ کون سی جماعت یہ کہے گی کہ مجھے آپ برسر اقتدار لائیں، میں آپ کے لیے کچھ کر دوں گا؟ محترم ناظرین، کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جو بات میں سوچ رہا ہوں، کیا آپ نے کبھی نہیں سوچی کہ یہ سارے لوگ مل کے صرف اور صرف آپ کو لوٹ رہے ہیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ ان کی نگاہ ہے، ان کی نگاہ پی آئی اے پہ ہے، یہ پاکستان سٹیل مل کو لوٹ رہے ہیں، کوئی ریلوے کو لوٹ رہا ہے، کوئی موٹر وے کو لوٹ رہا ہے، آپ کی ہائی ویز کو لوٹا جا رہا ہے، میٹرو کی آڑ میں لوٹ رہا ہے، ایل پی جی کے ٹھیکوں پہ لوٹا جا رہا ہے۔ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ کو لوٹ نہیں رہا اور وہ برسر اقتدار ہے؟ کوئی سینٹ کا چیئرمین ہے، کوئی سپیکر ہے، تو کوئی ایک بندہ بتائیے جو اقتدار سے باہر ہے۔ تو محترم ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اس ملک میں حضرت عمر کا قانون لے آئیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں حضرت عمر کا قانون لے آئیں، اور حضرت عمر کا قانون کیا انہوں نے خود سے بنایا کوئی؟ وہ بالکل قانون وہی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ اس میں صرف یہ کیا کہ ایک بڑی مملکت ان کے پاس تھی جو 22 لاکھ مربع، اس پہ وہ قانون امپلیمنٹ کر دیا، اور ایسے امپلیمنٹ کیا کہ کسی کو ہمت نہیں تھی کہ کسی ایک قانون سے انحراف کرے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست چھوڑ کے گئے تھے، کیا اس ریاست کے 3 ٹکڑے کیے؟ کیا وہاں سانحہ؟ یہ دیکھیے، آپ کہتے ہیں جی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد
सकीफा बनी साद में तलवारें निकल आई थी, तो क्या उसके नतीजे में मदीना 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ था? बाबा रियासत मदीना बहुत छोटी थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए। कितने इलाके पर मुश्तमिल थी उस वक्त इस्लामी मुमलकत? तो हजरत उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील पर चली गई। तो क्या मुसलमानों में इख्तलाफात थे? वो एक दूसरे के सर काट रहे थे? ये जिस दौर में हुआ आप भी जानते हैं उस दौर में। और फिर जिस दौर में ये मनगढ़ंत वाकयात लिखे गए कि हजरत उमर बीबी फातिमा के खिलाफ और हजरत अली के खिलाफ इतने थे कि उनका घर में जाके उनका दरवाजा जला दिया, बीबी को बुरा भला कहा, हजरत अली को बुरा भला कहा। भाई ये कब वाकयात बने हैं? और क्या इस जमाने में हमारे पास इतना शऊर नहीं है? अब देखिए पुराने वक्तों में क्या होता था, ये आप इंटरनेट का दौर निकाल दीजिए अपनी जिंदगी से, किसी एक मसले पर, मिसाल के तौर पर आपको तलाक के मसले पर आपको कुरान नुमाई चाहिए थी तो एक एक हदीस की किताब ढूंढना पड़ती थी कि बुखारी शरीफ में क्या लिखा है, मुस्लिम शरीफ में क्या लिखा है, सुनन नसाई में क्या लिखा है, अबू दाऊद में क्या लिखा है। तो हमें ये ढूंढना पड़ता था। अब आप गूगल पे जाएं, सिर्फ ये लिखें कि तलाक के मौजू पर आपको आयात और अहादीस चाहिए, तो ढेर लग जाएंगे, तमाम आयात और तमाम की तमाम अहादीस और उस पर जितने भी फतावा हैं वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे। तो आप आसानी से फैसला कर सकते हैं कि इस मसले में मुझे किस तरफ जाना चाहिए। हजरत उमर के दौर की बात कर रहा हूं, हजरत उमर ने वो सारा कुछ इंप्लीमेंट कर दिया। अब आपके पास रहनुमाई के लिए पूरे का पूरा मैटर मौजूद है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भी हमारे पास हमारी रहबरी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए जितने भी कवानीन बनाए थे, हजरत उमर ने सिर्फ ये किया कि सल्तनत बढ़ाई और फिर उस सारी की सारी सल्तनत पर उसे इंप्लीमेंट कर दिया। ये है हजरत उमर, ये है उनका एहसान। और आज भी अगर कोई मुमलकत जो बैठ रही है, जैसे पाकिस्तान बैठ रहा है, कोई भी मुल्क जो चल नहीं पा रहा, जिसकी मईशत आपसे संभाली नहीं जा रही, जिसमें आप समझते हैं कि स्टील मिल बैठ रहा है, पीआईए बैठ रहा है, इदारे आपसे संभल नहीं रहे, आप लाख कोशिश के बावजूद काबिल तरीन लोग आपने बिठाए, ग्रेड 22 के आपने ब्यूरोक्रेट्स बिठाए हैं, इदारा बैठ रहा है, आपका मुआसलात का निजाम बैठ गया, आपका डाक खाना खत्म हो गया, सारे के सारे, आपका रेलवे तबाह हो गया। तो सिर्फ क्या करना है आपने? हजरत उमर का कानून लीजिए। और हजरत उमर का कानून जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो कौन सा कानून है? जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए और जिस तरह से हजरत उमर ने इंप्लीमेंट किया था। सिर्फ इतना कीजिए, पाकिस्तान पर हजरत उमर के अंदाज में आप वो सारे के सारे कवानीन जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के गए थे इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये है हजरत उमर की शान। और मैं समझता हूं कि हम इस वक्त जिस दोराहे पे खड़े हैं, जिस मोड़ पे खड़े हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर हजरत उमर की इत्तबा नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते, तो आप पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। मैं सलाम अर्ज करता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं हजरत उमर की बारगाह में, जिन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत दी। और उस सल्तनत में आलम यह था कि एक कुत्ता भी भूख से या प्यास से नहीं मरता था। पाकिस्तान में सैकड़ों लोग हर रोज भूख और प्यास का शिकार होते हैं और लुक़्मा अजल बन जाते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं 22 लाख मुरब्बा मील के उस हुक्मरान पर जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, कई दिन फाके होते थे। मैंने अर्ज किया कि मैं अगर हजरत उमर की शान पर बोलना शुरू करूं तो यह वक्त बहुत महदूद है, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि मैं आपकी शान बयान कर सकूं। मैंने तो एक नुक्ते पे लाना था कि आज पाकिस्तान को बचाना है तो हजरत उमर के अंदाज में इस मुल्क को चलाइए। मैं लिख के देता हूं कि ममलकत पाकिस्तान दुनिया की सबसे ताकतवर ममलकत होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हजरत उमर जमीन पर सोने वाला हुक्मरान पूरी दुनिया के नरमो गुदाज बिस्तरों पर सोने वाले हुक्मरानों के लिए एक मिसाल है। अगर मिसाल नहीं तो मेरे और आपके लिए नहीं, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर मेरी बात समझ आ जाए तो हजरत उमर की शहादत पर एक आंसू जरूर बढ़ाइएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो।